बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए किराम, जामिया निज़ामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से हाज़िर हैं। हम कानून चेक खेवाली, सर्फ़ भुतराल, इल्म सीगा, इसको और तसील सर्फ़, इन तमाम को हम यानी जितनी भी सर्फ़ के कवानीन के मुतल्लिक़ किताबें हैं या जहाँ आके हम कवानीन पढ़ते हैं, तालीलात पढ़ते हैं कि लफ्ज़ों में तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, वो हम पढ़ रहे थे। हमने मिसाल को पढ़ा, यानी जो हफ़्त अक़साम में लफ्ज़ मिसाल होता है और सलासी मुजर्रद या सलासी मज़ीद फ़ी होता है, तो उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं हमने वो तफ़सील से सारी की सारी एक एक करके पढ़ी। फिर हमने उनकी सर्फ़ सग़ीरें भी पढ़ी। अब हम अजवफ़ को शुरू करने जा रहे हैं। तालीलात, जो अजवफ़ के अंदर तालीलात होती हैं, कवानीन जारी होते हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अजवफ़ कहते किसको हैं, ये सर वाई में लेक्चर आ चुका है। मज़ीद इसकी तफसील देखनी हो तो इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा सर वाई का, तो आप वहाँ से जाके उसको समाअत कर सकते हैं, एक बार दोहरा सकते हैं। अजवफ़ का आसान सा मतलब ये है कि जिसके ऐसा कलमा यानी इसम या फ़ेल जिसके ऐन कलमे में हरफ़ इल्लत होता है, यानी वह होता है या होता है, उसको हम कहते हैं अजवफ़। अगर वाव हो तो वावी, या हो तो याई कहते हैं। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी कि अजवफ़ के फ़ेल के अंदर, यानी जब अजवफ़ फ़ेल हो, इसम ना हो बल्कि फ़ेल हो, तो ज़्यादातर अजवफ़ के जो आइन कलमा है उसमें वाव और या की जगह अलिफ लिखा होता है, यानी वो अलिफ असली नहीं होता, वो अलिफ या तो वाव होता है या फिर या होता है। अब आज हम वही कानून पहला पढ़ने जा रहे हैं कि वो वाव और या अलिफ से क्यों बदल जाती है, उसको हम अलिफ क्यों बना देते हैं, वो अलिफ क्यों बन जाती है। जिस तरह हमने काला पढ़ा था कि असल में ये कावाला था, लेकिन वाव जो थी वो अलिफ बन गई। इस तरह बाया बा बन गई, तो मैंने ये वहाँ मिसालें दी थी। अब वक्त आ गया है कि हम उसको समझें भी सही कि ये वाव और या जो है वो अलिफ क्यों बन जाती है। आइए हम पहले कानून की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला कानून, जो पहली तालील यानी जो तब्दीली है इस लफ्ज़ के अंदर, यानी वाव और या अलिफ से बदलते हैं। ये क्यों बदलते हैं, ये एक हरफ दूसरे हरफ से क्यों तब्दील होता है, यानी वाव अलिफ क्यों बनती है, या अलिफ क्यों बनती है। तो ये हमारे पास एक कानून है जो अजवफ़ का पहला कानून है, और ये कानून अजवफ़ में भी अप्लाई होता है और यही कानून नाकिस में भी अप्लाई होता है। मैं आगे जाके समझाता हूँ। पहले हम इसको देखते हैं अजवफ़ को कानून है क्या। वो कानून ये है कि वाव और या, देखिए कानून ये है कि वाव कहीं पे आई पड़ी हो या फिर या आई पड़ी हो और हो मुतहरिक, साकिन ना हो। वाव हो या हो और वो मुतहरिक और मुतहरिक का मतलब ये है कि या तो उस पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, जो भी हो मुतहरिक। यानी ज़रूरी नहीं कि ज़बर हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से मुतहरिक का मैं मतलब पहले ही अरबी कायदे में बता चुका हूँ। वाव और या मुतहरिक हो, यानी वाव हो या फिर या हो मुतहरिक हो। अब उस जहाँ पे वाव और या होगी उससे पहले वाले हर्फ को देखना है। मा कबल से मुराद ये है कि जो उससे पहले वाला हर्फ है वो क्या हो, मफ्तू हो। मफ्तू का मतलब ये है कि उस पर ज़बर हो। जब ये मैंने कैद लगाई तो इससे पहले अगर ज़ेर हो या पेश हो तो वो इससे निकल जाएगा, उस पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। वाव और या मुतहरिक हो, मा कबल उसका मफ्तू हो, तो अब कानून ये है कि उस वाव और या को अलिफ से बदल देना वाजिब है। यानी अब उस वाव को वाव नहीं रहने देंगे, उस या को या नहीं रहने देंगे, बल्कि हम उस वाव और या को अलिफ बना देंगे जहाँ ये शराइत पूरी होंगी। मिसाल देखते हैं तो ताकि आपको कानून और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मसलन देखें, लफ्ज़ है कावाला, ये लफ्ज़ है क्वाफ वाव लाम, ये माजी है और ये नासरा यनसुरो के बाप पे है। ये आप इसको पहचानेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको मुंजिद में से अजवफ़ का लफ्ज़ ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आप क्वाफ अलिफ लाम ढूंढते रहेंगे तो कहीं बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आएगी, आपको मिलेगा नहीं या आप समझ नहीं पाएंगे कि ये तो क्वाफ के बाद अलिफ असली है। आप समझेंगे कि क्वाफ अलिफ लाम ये असली हरूफ हैं। असली हरफ है वाव, यानी ये अजवफ़ वावी है, लेकिन ये अलिफ क्यों बना। अब देखें, ये असल में था कावाला, वज़न है फ़ाआला। इसका आगे जो मुज़ारे आता है यक़वुलु, मैं अभी कानून के बगैर पढ़ रहा हूँ, आगे डिटेल आने वाली है इंशाल्लाह। यक़वुलु यानी नासारा यनसुरु। तो मैंने आपको बताया कि सलासी मुजर्रद का कोई भी लफ्ज़ होगा, चाहे वो हफ़्त अक़साम में कोई चीज़ भी हो, तो वो इन्हीं 6 बाबों में से किसी बाब के अंदर ही आता है। तो ये जो लफ्ज़ आ रहा है ये नासारा यनसुरु बाब पे आता है। अब देखें कावाला है,
تو اب جو ہم نے قانون پڑھا کہ واو متحرک ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو جو بھی ہو، اب یہاں پہ دیکھیں تو واو متحرک ہے یعنی واو کے اوپر زبر ہے، اب واو مفتوح ہے یعنی واو متحرک ہے، ہم نے متحرک کہنا ہے۔ اب اس کے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے ہے قاف یعنی ما قبل اس سے کیا ہے، واو سے ما قبل کیا ہے قاف، اور قاف کے اوپر کیا ہے زبر ہے یعنی قاف مفتوح ہے، زبر کو فتح کہتے ہیں اور جس حرف پر فتح ہو زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ واو بھی مفتوح ہے، واو کا ما قبل بھی، ہم واو کو مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو یعنی واو پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس کو نہیں دیکھنا، وہ تو متحرک ہو گیا، ساکن نہ ہو بس یہ شرط۔ اب اس سے پہلے ہے فتح، دیکھیں زبر آ گیا مفتوح ہے تو ہمارا قانون، ہماری بات پوری ہو گئی، ہم نے اس کو الف سے بدل دینا ہے واو کو، اب اس کو بنا دینا ہے قالا یعنی یہ ہو جائے گا قالا، کہا اس ایک مرد نے، فرمایا اس ایک مرد نے، بیان کیا اس ایک مرد نے، تو یعنی بولا وہ ایک مرد، یہ سارے اس کے ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مثال دیکھیں، یہ لفظ ہے آوازہ، پناہ، پناہ لینا، پناہ لی، ٹھیک ہے، آوازہ کے اندر بھی وہی چیزیں دیکھیں، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے تو یہ بن گیا آزا۔ اسی طرح ایک اور لفظ، اب یا کی مثال دیکھیں، لفظ ہے باجاء، اب دیکھیں یا متحرک ہے، اس سے پہلے زبر آئی پڑی ہے تو یہاں پر بھی یعنی اس سے پہلے والے با ہے، اس سے ما قبل حرف کیا ہے با ہے، با پہ کیا ہے فتح ہے یعنی با مفتوح ہے تو یا کو بھی الف سے بدل دیا تو کر دیا با، بیچا اس سے ایک مرد نے۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے زایدہ، یہ بھی یا کی مثال ہے، زایدہ، دیکھیں یا ہے، یا سے پہلے مفتوح ہے تو اس کو الف سے بدل دیا تو یہ ہو گیا زادہ، زادہ کا میں نے زیادہ کیا اسے ایک مرد نے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، ڈھیروں ڈھیر مثالیں آپ کو منجد کے اندر مل جائیں گی، میں انشاءاللہ بطور مشق بھی آپ کو دوں گا، آپ نے وہاں جا کے اس کو اچھے طریقے سے جب میں مشق دوں تو حل کرنا ہے۔ اب یہ قانون آپ کو سمجھ آ گیا، یہ تو ہو گئی بہت آسان بات، آپ نے دیکھ لیا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب چند جگہ میں بتانے لگا ہوں، چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پہ واو متحرک ہوگا، ما قبل مفتوح بھی ہوگا، یا متحرک ہوگا، ما قبل مفتوح بھی ہوگا، لیکن وہاں یہ قانون آپ نے جاری نہیں کرنا۔ ان مقامات کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، ان مقامات پہ آپ نے قانون جاری نہیں کرنا، باقی جہاں پر بھی واو متحرک یا متحرک ما قبل مفتوح آئے آپ نے فوراً قانون جاری کر کے اس کو الف سے بدل دینا ہے۔ اب جن جن مقامات پر قانون جاری نہیں ہوتا میں ان کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ نے پہلی بات کیا کہی کہ واو اور یا متحرک ہو تو تب آپ نے قانون جاری کرنا ہے، مثلا لفظ قول ہے، اب یہاں قانون اگرچہ واو سے پہلے مفتوح بھی ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ واو متحرک نہیں ہے۔ اسی طرح بیعن، بیعن، تو یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہماری شرط تھی کہ واو اور یا متحرک ہو، لیکن یہاں ان دونوں جگہوں پہ متحرک نہیں ہے اس وجہ سے قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط سمجھ آ گئی کہ واو اور یا متحرک ہو۔ اب دوسری چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ واو اور یا اگر متحرک ہو تو اس کی حرکت عارضی نہ ہو، یعنی حرکت لازمی ہو، یعنی اس کی اپنی ذاتی حرکت ہو، عارضی حرکت اس پہ نہ آئی پڑی ہو۔ یعنی اگر واو اور یا پہ حرکت ہے لیکن وہ حرکت عارضی ہے تو پھر بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی قانون جاری نہیں کرنا۔ اب آپ سوچیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرکت عارضی ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ حرکت عارضی کیسے ہوتی ہے۔ تین وجہوں سے حرکت عارضی ہوتی ہے کہ اصل میں تو وہ واو یا ساکن ہے لیکن بعض اوقات وہاں پہ نقل کا مطلب کیا ہے، دوسرے حرف سے حرکت منتقل ہو کے اس کی طرف آ جاتی ہے، یعنی حرکت اس کے اوپر منتقل ہو کے آتی ہے، اس واو اور یا کے اپنے اوپر حرکت جب منتقل ہو کے آتی ہے تو وہ حرکت بھی عارضی ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، مثلا یہ لفظ ہے ہو آبن، یہ ایک لفظ ہے ہو آبن اور ایک لفظ ہے جئی آلن، تو یہاں عرب والوں، یہ ابھی آپ انشاءاللہ آگے جا کے محموز کے جب قوانین پڑھیں گے تو وہاں یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حرکت، حمزے کی جو حرکت ہے ان دونوں جگہوں پہ وہ کیا کرتے ہیں، اس منتقل کر دیتے ہیں واو کو۔ اب حمزے کی حرکت واو کو منتقل کرتے ہیں اور پھر حمزے کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب حمزہ گر گیا، حمزہ ختم ہو گیا، حمزے کی حرکت شفٹ ہو کے ٹرانسفر ہو کے منتقل ہو کے کدھر آ گئی، واو پہ آ گئی، تو پہلے تھا ہو اب ہو گیا ہوا، یعنی حمزے والی حرکت، حمزہ ختم ہو گیا، ہاوا بن۔ اسی طرح جیلن کی بھی حمزے کی حرکت کیا کرتے ہیں، یا کو دے دیتے ہیں اور حمزے کو حذف کر دیتے ہیں تو وہ ہو گیا جایلن۔
یہ حمزے کی حرکت کیوں منتقل کی؟ میں نے کہا یہ محموز کے قانونوں میں پڑھیں گے. ابھی صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ واو اور یا کی حرکت عارضی کیسے ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ واو اور یا اصل میں تو کیا تھے؟ ساکن تھے، لیکن حمزے کی حرکت منتقل ہو کے واو اور یا کو مل گئی تو یہ بن گیا ہاوابن جایلن. اب یہاں اگرچہ واو متحرک بھی ہے، یا متحرک بھی ہے، ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہاں واو اور یا کی حرکت جو ہے وہ عارضی ہے، لازمی نہیں ہے، یعنی اس کی اپنی ذاتی حرکت نہیں ہے، یہ ادھاری ہے، کسی سے مانگ کے آئی ہے، تو یہاں قانون جاری نہیں کرنا. اب یہ ہاوابن جایلن کے اندر یعنی جب بھی حرکت عارضی ہوگی واو اور یا کی، یعنی حرکت واو متحرک ہے یا متحرک ہے لیکن حرکت عارضی ہے، تو وہاں قانون. یہ پہلی سبب کہ بعض اوقات حرکت کسی دوسرے حرف سے منتقل ہو کے واو کے اوپر آتی ہے یا کے اوپر آتی ہے تو یاد رکھیں وہ حرکت عارضی کہلاتی ہے، تو اس کی وجہ سے قانون جاری نہیں کریں گے. اب دوسری چیز دیکھیں کہ بعض اوقات التقائے ساکنین، اس کا قانون آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد چند ایک دو قانونوں کے بعد قانون آئے گا. یعنی جب دو ساکن کہیں پہ مل جاتے ہیں تو عرب والے کیا کرتے ہیں؟ ان دو ساکنوں میں سے ایک کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ حرکت دے دیتے ہیں. اب جیسے مثال دیکھیں، یہ لفظ ہے لو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے لو استطعنا، لو استطعنا. یہ دیکھیں لو استطع، لو کے اندر دیکھیں واو ساکن ہے، آگے ہے استطعنا. اب اس کو جب وہ ملا کے پڑھتے ہیں عرب والے، جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ لو اور حمزہ کیونکہ وصلی جو ہے وہ درمیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. اب سین بھی ساکن، واو بھی ساکن، تو اب اس وجہ سے التقائے ساکنین ہے، یعنی واو بھی ساکن سین بھی ساکن، تو عرب والے کیا کرتے ہیں؟ واو کو کسرہ دے دیتے ہیں. یہ ہو جائے گا لوستطعنا. اب یہ جزم ختم ہو گئی، لوستطعنا. اب یہ دیکھیں واو کے نیچے واو متحرک بھی ہے، ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن یہاں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہاں واو کی حرکت عارضی ہے، واو کی حرکت اصلی نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں تھا لو استطعنا. تو یہ ملا التقائے ساکنین، دو ساکنوں سے بچنے کے لیے ہم ملا کے پڑھتے ہیں لوستطعنا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں اسی کی، اخشی اللہ، یہ اصل میں تھا تو یہ اخشی اللہ، تو اب ملا کے پڑھیں گے تو اب یہ یا ساکن ہے، پھر آگے لام بھی ساکن ہے، دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو عرب والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو زیر دے کے اخشی اللہ، ہاں اخشی اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یا کے اب دیکھیں یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن یہاں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہاں حرکت عارضی ہے. تیسری وجہ جو ہوتی ہے حرکت عارضی آنے کی وہ ہے متابعت. یہ لفظ ہے متابعت، یعنی کسی دوسرے لفظ کی اتباع میں، اس کی پیچھا کرتے ہوئے، اس کی پیروکاری کرتے ہوئے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے، اس کا ہم وزن ہونے کی وجہ سے بعض اوقات. مثال دیکھو، مثلا ایک لفظ ہے جاوازاتن، لفظ ہے بایاداتن، جاوازاتن بایاداتن. حالانکہ یہ دونوں لفظ تھے جوزاتن بیداتن، یعنی یہ واو ساکن تھی، یہ یا ساکن تھی. پھر ان کے اوپر حرکت کیوں آئی؟ ان کے اوپر حرکت اس وجہ سے آئی کہ ایک لفظ ہے تاماراتن. کیا لفظ ہے؟ تاماراتن، کھجوریں. اب اس کی وید ہے تاماراتن، تاماراتن، وزن ہے فعالاتن. تو عرب کا ایک قانون ہے، عرب کا ایک قانون ہے کہ جس کلمے کی واحد فعالاتن کے وزن پہ آئے، یعنی تاماراتن، تو اس کی جو جمع ہے وہ فعالاتن کے وزن پہ آتی ہے. کس وزن پہ آتی ہے؟ فعالاتن، یعنی اس کا عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے، فعالاتن. لیکن اگر کوئی کلمہ اجوف ہو، کوئی کلمہ اجوف ہو تو اس کی جو جمع ہے اس کے وہ عین کلمے کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں اجوف تھا جوزا، تو اب اس کو جاوازات کوئی بجائے جوزات آنا چاہیے تھا، بیدات آنا چاہیے، لیکن کیونکہ تاماراتن یہ لفظ جو ہے اور جتنے بھی اس طرح کے لفظ جو ہے وہ عین کلمہ متحرک آتا ہے، تو اس وجہ سے جاوازات بیدات کے اندر بھی واو اور یا پہ کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، تامارات کی اتباع میں، متابعت کی وجہ سے. برحال اس کی مزید تفاصیل انشاءاللہ اپنے مقامات پہ آئیں گی. ابھی میں نے یہ تین وجہ بتائیں کہ حرکت بعض اوقات
عارضی ہوتی ہے تو جب واو اور یا متحرک ہو ماقبل مفتوح ہو، لیکن اگر اس کی حرکت واو اور یا کی حرکت عارضی ہو تو پھر آپ نے یہ قانون جاری نہیں کرنا۔ یہ پہلا مقام آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ دو مقام، یعنی اگر واو اور یا ساکن ہے تو بھی قانون جاری نہیں کرنا، اور اگر واو اور یا سے ما قبل کیا ہے، واو اور یا کی اپنی حرکت جو ہے وہ عارضی ہے تو بھی قانون جاری نہیں کرنا۔ اب اگلا مقام سمجھیں کہ کہاں پر قانون جاری نہیں ہوگا۔ اگر فا کلمے میں واو متحرک آ جائے، یہ دیکھیں وزن ہے، یہ فا جو ہے وہ زیادہ ہے جو اپنے پاس سے ہم لگاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وعدہ، مثلا یوں کہتا ہوں وعدہ، اور اس نے وعدہ کیا، یہ واو کا معنی ہے، اور اس طرح فا کا معنی بنتا ہے پس وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ تو اب دیکھیں یہ واو متحرک بڑی ہے، اس سے ما قبل مفتوح بھی ہے حرف اس طرح واو سے، لیکن یہ واو کیونکہ فا کلمے میں ہے، یہ دیکھیں فعالا، تو جب واو فا کلمے میں ہو تو، اور اگرچہ وہ متحرک ہو ما قبل اس کا مفتوح بھی پڑا ہو تو اس میں قانون جاری آپ نے نہیں کرنا، یعنی جب واو فا کلمے میں ہو تو قانون جاری نہیں کرنا۔ مثلا ایک اور مثال دیکھتے ہیں، لفظ ہے تیسرا، وزن دیکھیں اس کا وزن ہے تفاعل، یعنی باب تفاعل کی ماضی ہے۔ اب دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں یا آ رہی ہے، یا متحرک بھی ہے ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن ہم یہاں قانون جاری نہیں کریں گے، تواعدہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اور کوئی لفظ لے لیں، تو جو بھی لفظ اس طرح سے لے لیں گے آپ، اس کے اگر فا کلمے میں کے مقابلے میں واو اور یا متحرک آئے تو وہاں پہ آپ نے قانون جاری نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا دوسرا ہمارا اگلا مقام۔ اس سے اگلے مقام کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کون سا ہے کہ جب بھی لفیف کے عین کلمے میں واو آ جائے، کہاں پہ؟ لفیف آپ کو یاد ہوگا جس میں دو حرف علت ہوتے ہیں، مثلا یہ دیکھیں لفظ ہے تاوا یا تھا، یہ لفظ تھا تاوا یا۔ اب دیکھیں جہاں پہ دو حرف علت ہے، اب یہاں دیکھیں عین کلمے میں اس کا وزن ہے فعالا۔ جب بھی لفیف کے عین کلمے میں واو متحرک آ جائے اور ما قبل مفتوح بھی ہو تو وہاں آپ نے یہ قانون جاری نہیں کرنا، یعنی اب یوں نہیں کرنا تایا، اب اس کو تایا نہیں کریں گے، بلکہ یہاں اس یا کو الف سے بدلیں گے اور یہ ہو جائے گا توا۔ کیا ہو جائے گا؟ توا۔ سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے آپ نے اسی طرح ایک لفظ اور دیکھ لیں، حاجیہ، یہ لفظ ہے حاجیہ۔ اب دیکھیں یہ بھی لفیف ہے اور اس کے ما قبل یہ دیکھیں یا متحرک ہے اور ما قبل مفتوح ہے، لیکن یہاں بھی قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ لفیف کے عین کلمے میں آئی پڑی ہے۔ اب یاد رکھیں جب بھی لفیف کے عین کلمے میں واو متحرک ما قبل مفتوح آ جائے تو آپ نے قانون جاری نہیں کرنا۔ یہ مقام ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں، اگر الف تثنیہ، اگر واو اور یا متحرک کے بعد الف تثنیہ کا آ جائے، یعنی جو دو کا ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی جیسے دیکھیں یہ لفظ دعوا، یہ لفظ ہے دعوا۔ اب یہ دیکھیں واو کے بعد الف تثنیہ کا آ گیا ہے، واو متحرک بھی ہے ما قبل مفتوح بھی ہے، تو وہاں قانون جاری نہیں کرنا، یعنی جہاں پر بھی الف تثنیہ آ جائے ان کے بعد واو اور یا متحرک کے بعد، اس طرح راما یا، ٹھیک ہے جی، الف تثنیہ آ جائے واو اور یا کے بعد تو بھی وہاں قانون جاری نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلا مقام کہ اگر واو اور یا متحرک کے بعد یا مشددہ آ جائے، مثلا یہ لفظ دیکھیں اعلی ویژن، اب دیکھیں یا مشددہ آ گئی ہے واو متحرک کے بعد، اگرچہ واو متحرک سے پہلے فتح پڑا بھی ہے لیکن یہاں قانون جاری نہیں کریں گے۔ واو متحرک کے بعد یا مشددہ آ جائے تو وہاں بھی قانون جاری نہیں کریں۔ اسی طرح اگر واو اور یا کے بعد نون تاکید ثقیلہ آ جائے، نون تاکید آ جائے، ارما جنہ، اگر واو اور یا متحرک ہوں ما قبل مفتوح ہوں لیکن ان کے بعد نون تاکید آئی پڑی ہو تو وہاں پر بھی قانون جاری نہیں کریں گے، جیسے دیکھیں ارما جنہ۔ اس طرح ایک اور مثال دیکھو ادعو، ادھر یہ مثال نہیں بنے گی، مثال یہ ارما جنہ، یہ اس کی مثال بن گئی کہ جہاں پر آپ نے کیا کیا، یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، آگے نون تاکید لگی پڑی ہے تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کلمہ فعلان ان کے وزن پہ آ جائے، کس وزن پہ آ جائے، یہ وزن یاد رکھ لیں، فعلان، اس وزن پہ آ جائے، مثلا مثال دیکھیں یہ لفظ ہے حیوان،
حیا حیوان، یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ وزن ہے فعلان ان کا، تو حیوان۔ اسی طرح آپ لفظ لے رکھتے ہیں داوران، داوران یہ اسی پہ ہے، داوران فعلان، ٹھیک ہے جی، سایلان، سایلان، یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں کہ جو کلمہ فعلان کے وزن پہ ہو تو وہاں پر بھی یہ قانون آپ نے جاری نہیں کرنا، وہاں پر بھی یہ قانون جاری آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے فعلا کے وزن پہ آ جائے، اگر کسی وزن پہ آ جائے، وزن فعلا کے وزن پہ آ جائے تو اس وقت بھی آپ نے، یہ وزن ہے فعلا، یہ لفظ یاد رکھ لیں، فعلا، اس وزن پہ بھی اگر کوئی کلمہ آ جائے اور اس کے اندر بھی واو اور یا ہو، متحرک ہو، تو قانون جاری نہیں کر۔ مثلا دیکھیں لفظ ہے ساوارا، ساوارا، اب واو متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور لفظ اسی وزن پہ مثلا یہ حیادا، لفظ ہے حیادا، اب یہاں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، قانون جاری نہیں کریں گے۔ تو یہ چند مقامات ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، ابھی کچھ مقامات باقی رہتے ہیں۔ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تاکہ قانون آپ پہ مشکل نہ ہو جائے، قانون آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ انشاءاللہ اس کا بھی جو آدھا حصہ باقی رہتا ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں مزید بھی جہاں پہ قانون جاری نہیں ہوتا، ان کو میں دوسرے پارٹ کے اندر لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے ان جو میں نے جگہ بتائی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ کو کہیں پر یہ مقام پڑا ہو تو آپ غلطی نہ کھائیں اور آپ وہاں پر قانون جاری نہ کر دیں۔ ان جگہوں کے علاوہ اور جو مزید آگے جگہ میں بتاؤں گا ان کے علاوہ جہاں پر بھی واو اور یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو، آپ نے اس کو بلا جھجک الف سے بدل دینا ہے۔ یہ زیادہ تر اجوف کے اندر یہ واو اور یا جب عین کلمے میں آتی ہے یا ناقص میں لام کلمے میں واو یا آتی ہے تو وہاں پر بھی یہ قانون جاری ہوتا ہے۔ مزید اس کی جتنی بھی بحث آئے گی انشاءاللہ میں اگلے درس کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لوں گا، مکمل کروں گا۔ اس کو اچھے طریقے سے دہرائیں، ہر لیکچر کو کم از کم 2 سے 3 بار ضرور سماعت کیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے، تاکہ کوئی چیز پہلی مرتبہ سمجھنے میں رہ گئی ہو تو وہ دوسری اور تیسری بار میں کور ہو جائے۔ اور اگلی بات، جو جب تک اگلا لیکچر نہ آئے پچھلے لیکچر کو ضرور دہرایا کریں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کی جو دہرائی ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گی، تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سبق کو سمجھنے میں۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے اور مزید جہاں پر بھی آپ اس کا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔